बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, आज सियासत के अंदर हर जगह नवाज शरीफ साहब की सदाएं सुनाई दे रही हैं। ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ साहब के लिए एक बार फिर हुकूमत की तमाम बंदूकें जो हैं उन्हीं की तरफ रुख किए हुए हैं। बिलखुसूस एक ऐसी रिपोर्ट आने के बाद जिस रिपोर्ट ने सबको शशो पंज में डाल दिया है। समझ नहीं आ रही कि ये रिपोर्ट है, ये ख़त है, या ये है तो है क्या। नवाज शरीफ साहब अदालत के हवाले से 2 साल कबल हुकूमत की और अदालत की इजाज़त के बाद तमाम टेस्ट कराने के बाद लंदन गए थे और वहाँ अपने इलाज मालजे का मामला आगे बढ़ाने गए थे। लेकिन इलाज मालजे का मामला जो है वो कोविड की वजह से बकौल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आगे नहीं बढ़ सक रहा और अभी जूं का तू है। ऐसी सूरत हाल में अदालत के अंदर बारहा उनको रिपोर्ट्स तवातुर के साथ उनको मेडिकल रिपोर्ट्स जमा करवानी होती हैं, जो कि एक आधी दफ़ा तो इस तरह की का मामला हम लोगों के सामने आया है। लेकिन उसके बाद फिर आज जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट है वो एक ऐसे डॉक्टर की है जो कि डॉक्टर शाल हैं, सरहद पार के वो भारतीय निजात डॉक्टर हैं, अमेरिका के अंदर वो रहते हैं। नवाज शरीफ साहब यूके में हैं, डॉक्टर अमेरिका में हैं। मेडिकल रिपोर्ट वो नवाज शरीफ साहब की दे रहे हैं और वो फरमा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब का जो मामला है वो इसलिए बहुत ज़्यादा गंभीर है क्योंकि उन्होंने अपनी अहलिया को कुछ ही अरसे पहले खोया है एंड ही कुड गो थ्रू अ ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम। अब ये अदालत तो कोई अपनी तरफ से बनाई हुई नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंगली इस रिपोर्ट में कहा क्या गया है वो मैं आपके सामने ज़रा रखूं। कहते हैं नवाज शरीफ एंजियोग्राफी कराए बगैर लंदन से ना जाएं, वो इलाज के बगैर पाकिस्तान गए तो उनकी हालत बिगड़ सकती है। इसके साथ साथ ये कहा कि आलमी वबा की वजह से नवाज शरीफ को हर तरह के सफ़र या अवामी मकामात जैसे हवाई अड्डों पर जाने से गुरेज करना चाहिए। जिसके रिप्लाई के अंदर हुकूमत ने यह भी कहा है कि वो अकेले गए थे एयर एम्बुलेंस के ऊपर, अब हम जेल एम्बुलेंस के ऊपर उनको वापस लेकर आएंगे। कुलसूम नवाज की वफ़ात के बाद नवाज शरीफ ज़्यादा दबाव में हैं और जहनी दबाव से नवाज शरीफ की बीमारी मज़ीद बिगड़ सकती है। ये भी इसी ख़त के अंदर कहा गया है। कोरोना के सबब नवाज शरीफ को सांस का मसला भी हो सकता है। वो दिल के मरीज़ हैं और कोरोना वबा के सबब उनकी जान भी जा सकती है। नॉट जस्ट दैट, वो कहते हैं कि लिहाजा जब तक नवाज शरीफ की जो पूरी कोरोनरी एंजियोग्राफी नहीं हो जाती है वो सेहत सेंटर के करीब ही रहें, अपने जो इलाज मालजा करने वाले डॉक्टर्स हैं उनके करीब ही रहें और नवाज शरीफ अपनी अद्वियात को जारी रखें और खुली फ़ज़ा में चहलकदमी भी करें। अब इस रिपोर्ट के आने के बाद हुकूमत ने वो एकदम से मामला जो है वो ताबड़तोड़ हमलों की सूरत के अंदर शुरू किया है नवाज शरीफ साहब के हवाले से। और एक कंट्रोवर्सी ये तो बनती है कि अपने डॉक्टर्स से रिपोर्ट लेने की बजाय एक अमरीकी निजात भारतीय डॉक्टर से रिपोर्ट लेना एक कंट्रोवर्सी को यकीनन जन्म देता है। लेकिन आज उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने इस रिपोर्ट के ऊपर तबसरा करते हुए क्या फरमाया, जरा वो सुनिएगा। नवाज शरीफ के पास सबसे आसान रास्ता ये है कि वो पाकिस्तान के लोगों का पैसा वापस करें और उसके बाद वो लंदन में रहें। इस तरह की झूठी रिपोर्ट से आप भिजवाने से उनका मकसद हल नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि अदालत इसका ना सिर्फ ये कि पिछले जिस तरीके से वो बाहर निकले उसका नोटिस लेगी बल्कि इन जाली रिपोर्ट्स का भी सख्ती से नोटिस लिया जाएगा। अब ये जो मामला है ये एक बार फिर कंट्रोवर्सी डेवलप करता हुआ नज़र आ रहा है। नॉट जस्ट दैट, आज एक और मामला भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। सेनेट के अंदर सुबह तकरीबन आफ्टरनून में जब बातचीत चल रही थी तो ताबड़तोड़ हमले कल यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की तरफ से चेयरमैन सेनेट के ऊपर आए थे, जिसको हमने डिस्कस भी किया था प्रोग्राम में। आज जो है शिकवा का जवाब शिकवा आया। शाह महमूद कुरैशी साहब ने अच्छी खासी सख्त अल्फाज के अंदर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पे तनकीद की और सिर्फ उन पर तनकीद नहीं की, सिर्फ यह नहीं कहा कि वो अपोजिशन लीडर की कुर्सी से चिपके रहेंगे, बल्कि नून लीग को भी तंबीह कर दी। आज सेनेट के अंदर उन्होंने क्या फरमाया, सुनिएगा। मैंने कल कहा था और आज मेरी पेशेंट कोई सुन ले। इन्होंने कहा था मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं बनना चाहता, झूठ बोला था। ये रहेंगे, ये इस्तीफा वापस लेंगे, ये इस्तीफा वापस लेंगे, ये इसी कुर्सी को चिपके रहेंगे। ये ड्रामा था। नून के साथ तब भी हाथ हुआ, नून के साथ जुमे को भी हाथ हुआ और नून के साथ आइंदा भी हाथ होने वाला है। मैं पेशेंट गोई कर रहा हूं। ये सख्त अल्फाज, जो कुछ सख्त अल्फाज थे वो मैंने भी नहीं आपको सुनाया और वो नेशनल असेंबली सेनेट की कार्रवाई से भी हज़फ कर दिए गए। अब इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्सेस पीटीआई हो रहा है या फिर पीडीएम वर्सेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है या पीडीएम वर्सेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। एक अजीबो गरीब सी खिचड़ी पक गई है। इसके अंदर समझ नहीं आ रही कौन किसके मुखालिफ है और कौन किसके साथ है और किसका गोल क्या है और अल्टीमेट
جو گول ہے وہ کون کیسے اچیو کرے گا. تمام صورتحال آپ کے سامنے رکھی ہے. وزیر اعظم صاحب نے بھی آج صحت کارڈ کا اجرا کرتے ہوئے کچھ تنقید کی, مسلم لیگ نون پر ہی تنقید کی. کیا کہا وہ بھی سن لیجئے. کہ مقصود چپڑاسی کے پاس 4 ارب روپیہ اس کے بینک اکاؤنٹ میں کیسے آ گیا. یہ ساری دنیا اب حیران ہوگی کہ 10,000 روپیہ جو تنخواہ لیتا ہے آدمی, وہ شہباز شریف کے بیٹے کی شوگر مل کے اندر اس کے بینک اکاؤنٹ میں 400 کروڑ روپیہ کیسے پہنچ گیا. 3 دفعہ ملک کا پرائم منسٹر سے پوچھے جی کہ بچوں کے پاس اربوں سے روپیہ کدھر سے آیا. کہتا جو مجھے تو نہیں پتا, میرے بچوں سے پوچھو. بچوں سے پوچھنے جا, وہ کہتے جی ہم تو پاکستان کے شہری نہیں ہیں. میں آپ کو آج دعوے سے کہتا ہوں کہ ایک دنیا میں مقروض اور غریب ملک دیکھ لیں جدھر غربت زیادہ ہے, ہر جگہ ادھر اسی طرح کے ڈاکو ملک کے اوپر بیٹھ کے پیسہ چوری کر کے ملک کا پیسہ باہر لے کے جا رہے ہوں گے. لیکن یہی پیسہ چوری کرنے والوں کے حوالے سے آج پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بھی ان کی معاونت کرنے کا الزام بھی لگ رہا ہے. اس لیے کیونکہ جہانگیر ترین صاحب, شہباز شریف صاحب, حمزہ شہباز صاحب اور بہت سارے اور کیسز جس کے اندر بشیر میمن صاحب کا کیس بھی ہے, ان معاملات کو ہینڈل کرنے والے 9 اسسٹنٹ ڈائریکٹرز ایسے ہیں جن کے تبادلے کر دیے گئے ہیں, جن کے اندر سے 6 اسسٹنٹ ڈائریکٹرز وہ ہیں جو کہ شہباز شریف صاحب, حمزہ شہباز صاحب اور بشیر میمن صاحب کے کیسز کو دیکھ رہے تھے, اور 3 اسسٹنٹ ڈائریکٹرز ایسے ہیں جو کہ شوگر مل انکوائری کر رہے تھے. اب ایسے میں ایک رخ اس کو یہ سامنے آ رہا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان معاملات کو دبانے یا ان معاملات کو ہلکا کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف خود معاونت کرنے لگ گئی ہے. اسی کھچڑی کو, اسی گتھی کو کچھ سلجھانے کی کوشش کریں گے آج کے پروگرام میں. میں اپنے مہمانوں کا تعارف کروا دوں. میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف سے امجد علی نیازی صاحب ہیں, جنہوں نے ہمارے ساتھ ویڈیو پر موجود ہونا تھا لیکن کسی ایمرجنسی کی وجہ سے آج آڈیو پر موجود ہیں. بہت شکریہ نیازی صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمیں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما علی گوہر بلوچ صاحب موجود ہیں, وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. MNA ہیں. بہت شکریہ علی گوہر بلوچ صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو. شرمیلا فاروقی صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہمیں جوائن کر رہی ہیں. بہت شکریہ شرمیلا صاحبہ, آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو ایز ویل. سب سے پہلے علی گوہر بلوچ صاحب آپ کی طرف ہی میں آؤں گی, کیونکہ آج تو ایسا لگا کہ جیسے مسلم لیگ نون کے لیے ذرا مشکل دن تھا, کافی مشکل دن تھا. یہ رپورٹ جو آئی ہے سامنے, اس کو میں میڈیکل رپورٹ کہوں یا جو حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ صرف ایک خط ہے, کیونکہ اس کے اندر کوئی ٹیسٹ نہیں ہوا, اس کے اندر کوئی کسی قسم کا ایگزامینیشن نہیں ہوا, ڈاکٹر وہ سرحد پار 7 سمندر پار بیٹھے ہیں اور یہاں نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھے ہیں اور وہ رپورٹ لکھ کر دے رہے ہیں. تو اس رپورٹ کو دینے سے بہتر یہ نہیں تھا رپورٹ نہ ہی دی جاتی کوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, آپ نے انٹرو میں کافی ڈیٹیل اور پھر پورے اس میڈیکل رپورٹ پر اور پھر باقی ایشوز پر بات کی, تو میں بھی 2-3 گزارشیں کرنا چاہوں گا. دیکھیں, بنیادی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جب باہر گئے تو وہ کن میڈیکل رپورٹس پر باہر گئے تھے, اس وقت ان کو کون کون سی بیماریاں لاحق تھیں, ان کے رپورٹس بنانے والے کون سے ڈاکٹر تھے, وہ کن لیبارٹریز سے وہ چیزیں چیک ہوئی تھیں, کس منسٹر نے بیٹھ کر ٹی وی پر اناؤنس کیا تھا کہ یہ واقعی جینونلی رپورٹ ٹھیک ہے. چونکہ جب نواز شریف صاحب باہر گئے ہی تھے تو کرائے کے ترجمانوں اور سلیکٹڈ پرائم منسٹر نے پیچھے سے رولا ڈالنا شروع کر دیا تھا کہ یہ تو غلط رپورٹس ہیں. ایک بندہ جیل میں آپ کی حکومت کی کسٹڈی میں, اس کی رپورٹس بنا رہے ہیں آپ کے ڈاکٹرز, اس کو ویریفائی کر رہے ہیں شوکت خانم ہاسپٹلز کے جو آپ کے ڈاکٹرز ہیں, اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو 7 سمندر پاس ڈاکٹر بیٹھا ہے, ظاہر ہے اگر وہ انگلینڈ میں گئے ہیں تو باہر کے ڈاکٹر سے رپورٹس منگوائیں گے. ادھر پاکستان کے ڈاکٹرز بھی ہیں, گورے بھی ہیں, انڈینز بھی ہیں. اب کسی ڈاکٹر تو ڈاکٹر ہوتا ہے, اس پر کوئی سٹیمپ تھوڑا کریں گے کہ یہ فلاں ملک کا, یہ ان باتوں سے دیکھیں میری گزارش, یہ ڈاکٹر تو پاکستان میں بیٹھے تھے نا. میرا گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو واقعی ہارٹ کے اور دیگر پرابلمز ہیں جس کو کہ پورا پاکستان جانتا ہے, اور وہ کوئی ڈکی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. اور جب ان کے پلیٹلیٹس کم ہوئے تھے اور جب ان کی جان کو شدید خطرات لاحق ہوئے تھے, اس سے پہلے میں آپ کو ایک گزارش کروں, ایک ٹائم تھا اس وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے, یوسف رضا گیلانی صاحب پرائم منسٹر تھے, میاں نواز شریف صاحب باہر لندن اپنا علاج کروانے کے لیے گئے, اور آپ کو پتہ ان کو انٹرنل بلیڈنگ ہو گئی تھی اور ان کی کچھ پرک کر گئی تھیں وین, اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ مطلب ہے کہ ان کی بچت تو ہو گئی, لیکن یہ ہے کہ اس وقت بھی ان کی جان کو شدید خطرات لاحق رہے. یوسف رضا گیلانی صاحب نے ہاسپٹل جا کر ان کی تیمارداری کی تھی.
گزارش کرنے کا مقصد ہے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی رپورٹس کیا ہیں, آج کے مسئلے پہ کیوں نہیں بات کرتے؟ آج کی جو پاکستان کی عوام کا مسئلہ مہنگائی ہے, پاکستان کی نہیں ایک منٹ ہے, اب مجھے ٹوکے نہیں پلیز. نہیں انیکا صاحب, آپ ادھر شیشہ لے کے کھڑے ہیں, ریفلیکٹ ہو جائے سارے سوال, وہ ادھر شیشہ لے کے کھڑے ہیں. نہیں شیشے والی بات نہیں انیکا, اب آپ کو گزارش میری سننی پڑے گی. بات صرف یہ ہے کہ جو آج عام آدمی کا مسئلہ ہے, جو خودکشیاں کرنے پر مجبور ہے, آج عام آدمی کا مسئلہ ہے. نہیں میں مہنگائی پہ نہیں آتے, چونکہ مجھے پتہ ہے ٹاک شوز میں بھی ان ایشوز پر بات کرنی مشکل ہو گئی ہے, چونکہ واقعی قدغن ہر چیز پر لگا ہوا ہے. آج ڈسکس کریں, آج عمران نیازی کی کرپشن پر بات کریں, آج اس ایشو پر بھی بات کریں کہ عمران خان روزانہ جو عوام سے خطاب کرتا ہے یہ آنکھوں پہ گلاسز کالے کیوں لگاتا ہے؟ چونکہ شرم کے مارے پاکستان کی عوام سے یہ آنکھوں میں آنکھیں ہے بات نہیں کر سکتا, اس لیے کالے گلاسز لگا کر مہنگائی کا طوفان برپا کیا ہوا ہے, کرپشن کا ایک طوفان برپا کیا ہوا ہے. میں بھی لیے بیٹھی ہوں علی صاحب, لیکن ذرا پہلے نواز شریف صاحب کی میڈیکل رپورٹ پہ نواز شریف صاحب کا فوبیا ہو گیا ہے. نواز شریف صاحب آئیں گے چوتھی بار انشاءاللہ وزیر اعظم بھی بنیں گے اگر وہ انگلینڈ میں بیٹھ کر ان کی ٹھکائی کے پی کے وہ الیکشن میں کر سکتے ہیں, اگر وہ 14 میں سے 13 سیٹیں اپوزیشن جیت سکتی ہے, اگر پنجاب میں اور پورے پاکستان میں مسلم لیگ کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن میں کلین سویپ کر سکتی ہے, تو ان کی پریشانی, عمران نیازی کی پریشانی سمجھ آتی ہے. اس کو اپنی بہن کی جیبوں میں ڈالا ہوا پیسہ نظر نہیں آتا. اس نے جو براڈ شیٹ کیس میں اب وہ بھاگ رہے, اس کا ECL میں نام ڈالے, وہ شہزاد اکبر کا, وہ جس نے کک بیکس لیے براڈ شیٹ کے پاکستان کے درخواست کریں گے, اگر یہ لوگ نہیں ڈالتے ECL کے نام اندر نام, تو آپ لوگ درخواست دیں گے, درخواست دے رہے ہیں, اس کو پکڑیں گرفتار. آپ ادارے کدھر سوئے ہوئے ہیں؟ چینی چوروں اور آٹا چوروں کا کیا بنا؟ یہ کہتے ہیں کرپشن کے خلاف, یہ خود کرپٹ ترین ہے. وچو کھائی جو تو اتو رولا پائی جو, یہ تو وہی بات ہے نا, وہ سچ بات ہے. امجد علی نیازی صاحب, یہ والا سوال تو اب آپ لوگوں کو شاید پوری زندگی بھگتنا پڑے گا کہ آپ لوگوں نے نواز شریف صاحب کو خود بھیجا, آپ لوگوں کے ہسپتالوں کے اندر چیک اپ ہوا, وہاں شوکت خانم, سروسز ہاسپٹل, آپ لوگوں کے اپنے وزراء, وفاقی وزراء کو چھوڑے, جو صوبائی وزراء پنجاب کے, یاسمین راشد صاحبہ جو کہ اکثر اوقات ایکسپلینیشن بھی دیا کرتی ہیں اس کے بارے میں, بڑی محترم ہیں, لیکن یہ سوال تو مجھے لگتا ہے اب آپ لوگوں کو پوری زندگی سننا پڑے گا کہ آپ لوگوں نے خود بھیجا اور اب آپ خود سوال کر رہے ہیں, اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں ڈرامہ تھا عدالت. انیکا, بالکل آپ کی بات اس حد تک درست ہے کہ ہمارے ساتھ جو رپورٹس تھیں وہ حقائق کے برعکس تھیں, میرا ذاتی خیال ہے, اور میں سمجھتا ہوں جو بھی ان رپورٹس کے بنانے والے تھے یا جو اس میں جن سے غلطی ہوئی ہے, یا میں ایک ہوتی ہیومن ایرر ہوتا ہے وہ الگ بات ہے, اگر کسی نے یہ جان بوجھ کے یہ جو بلنڈر کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس نے ملک کے ساتھ ایک بہت بڑا جو ہے وہ دھوکہ کیا ہے, اس لحاظ سے کیونکہ ایک شخص جو بیماری کے بہانے یہاں سے باہر گیا اور وہاں پہ اپنی سیاست چمکانے لگ گیا, چاہیے تو اسے یہ تھا کہ چلو اگر وہ واقعی بیمار ہوتا ہے وہ کسی ہاسپٹل میں جائے. آج تک وہ کسی ہاسپٹل میں تو آج تک نہیں گیا, اور اسے کسی ڈاکٹر کی دوبارہ رپورٹ لینے کے لیے وہاں کا کوئی ڈاکٹر نہیں ملا جس کے پاس وہ گیا ہو اور وہاں سے اس نے کوئی اپنی میڈیکل رپورٹ بھیجی ہو. آج تک وہ رپورٹ نہیں ہے. یہاں سے اس نے ایک ہائر کیا ہے جس کو پتہ نہیں اس نے دیکھا بھی ہے یا نہیں دیکھا. سیاست پہ تو بالکل دل جو ہے وہ 100% ٹھیک ہو جاتے ہیں, سٹریس بھی کوئی نہیں ہے. سٹریس تو مجھے لگتا ہے ایک ہی بات کی ہے کہ جی ہم اقتدار سے باہر کیوں آ گئے, ہمیں تو مسلسل جو ہے وہ حکومت کرتے رہنا چاہیے تھا اور ملک کو اور زیادہ لوٹ لیتے, یہی ایجنڈا تھا. اگر ان کا یہی ایجنڈا ہے تو میں سمجھتا ہوں پھر کہ ملک کے جو ہے نا قوانین کے ساتھ مذاق کیا جائے اور رول آف لا کو جو ہے نا وہ اپنی مقاصد کے لیے تو کہا جائے کہ جی ووٹ کو عزت دو. ووٹ کو عزت ایسے نہیں ملتی, ووٹ کو تو عزت ملتی ہے کہ آپ اپنے جو ہے وہ معاہدے کر کے گئے ہیں کہ عدالت کے ساتھ بھی آپ وہاں پہ ایفیڈیوٹ دے کے گئے 50 روپیز کا وہاں پہ. لیکن نیازی صاحب وہ تو آج بھی بات ہوئی کہ 7 ارب کا ہوتا تو شاید جاتے بھی نہ, لیکن مجھے یہ بتا دیں کہ حکومت تو بڑے دعوے کرتی رہی کہ ہم لوگ لے کر آئیں گے, انہوں نے خود نہیں آنا, ہم لے کر آئیں گے ان کو باقاعدہ. اس کے لیے معاہدات ہو رہے ہیں جو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ, انیکا آپ کے علم میں ہے
کہ برطانیہ کے ساتھ بھی معاہدہ ہونے جا رہا ہے کہ جو ان کو چاہیے ہوں گے یا جو ہمیں چاہیے ہوں گے تو اس کے تحت جو ہے اس معاہدے کے تحت جو ہے وہ ان کو وہ افراد اس معاہدے کے لیے نیازی صاحب اگلی ٹرم تو نہیں چاہیے یا اسی نہیں، ٹرم آپ میں کو ہو پتہ جائے ہے گا؟ ملکوں کے درمیان جو معاہدات ہوتے ہیں وہ اس میں ٹائم تو لگتا ہے، مجبوریاں، کیونکہ اس سے پہلے ہمارے درمیان کوئی جو ہے یو کے اور پاکستان کے درمیان کوئی ایگریمنٹ نہیں تھا، تو اس وجہ سے ہمیں بالکل مسائل ہے، کیونکہ یہ ایک طویل پروسیس ہوتا ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کیونکہ عمران خان کی اپنی ایک ذاتی جو ہے کاوش برطانیہ کے اس لحاظ سے کہ وہاں کے جتنے بھی لیڈرز ہیں وہ خان صاحب کے بذات خود فین ہے، بلکہ بورس جیلسن تو آپ کو پتہ ہی ہے خان صاحب کا خاص دیوانہ ہے، تو اس لحاظ سے ہمیں یہ سہولت اس لحاظ سے ہے کہ خان صاحب کے بارے میں ان کا چلیں نیازی صاحب، یہ دیوانگی جو ہے بورس جانسن صاحب کی عمران خان صاحب کے لیے یہ کس حد تک پاکستان کے لیے مفید ثابت ہو سکے گی، اصل سوال یہ ہوگا. لیکن مجھے بھی بریک کی طرف جانا ہے، اس کے بعد میں نے شرمیلا فاروقی صاحب ہمیشہ دیکھیں جو پہلے تعلقات ہیں، اگر برطانیہ کے اب تعلقات دیکھیں تو وہ الحمدللہ ایک مثالی بنتے جا رہے ہیں. پہلے بھی اچھے تھے، ہم یہ نہیں کہتے، لیکن اب اور اچھے ہوئے ہیں، اور پاکستان کے بارے میں جو خیالات ہیں وہ اس کورونا میں انہوں نے مانا ہے. پھر اس کے علاوہ کئی معاملات ایسے آئے جس پہ یو کے نے پاکستان کے معاملات کو دیکھا بھی ہے. ٹھیک چلیں مجھے بریک کی طرف جانے دیں. شرمیلا فاروقی صاحبہ سے بھی پوچھوں گی. شرمیلا فاروقی صاحبہ اگری کرتی ہیں یا نہیں کرتی کہ عمران خان صاحب کی جو پرسنالٹی ہے وہ بیسیکلی بہت ساری چیزوں کے اندر، فورن پالیسی کے اندر مددگار ثابت ہو رہی ہے؟ we'll ask her about that as well after a break. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. نواز شریف صاحب کی میڈیکل رپورٹ ہمارے سامنے. اس سے پہلے بریک سے پہلے جانے سے پہلے نیازی صاحب کہہ رہے تھے کہ کیونکہ بورس جانسن جو ہیں وہ بڑے فین ہیں عمران خان صاحب کے، تو معاملات ہم لوگوں کو سیٹل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن معاملات اندرونی طور پر سیٹل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور وہ ہم لوگوں کو آج سینٹ میں بڑے واضح طور پر نظر آ گیا. ایک دوسرے کے اوپر تابڑ توڑ قسم کے حملے، اپوزیشن ورسز گورنمنٹ والی صورتحال ہمیں نظر آ رہی تھی. شرمیلا فاروقی صاحبہ، آج آپ نے شاہ محمود قریشی صاحب کی جو سپیچ ہے سینٹ کے اندر وہ سنی. اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اتنے سارے لوگ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر، یہ گنے چنے لوگوں کو آپ ٹاپ پوزیشنز دے دیتے ہیں. اس کے اندر شہری رحمان صاحبہ کا نام لیا اور بہت سارے نام سامنے آئے کہ جی یہ لوگ بھی تو ہیں، یہ بھی تو لیڈر آف اپوزیشن بن سکتے ہیں. وائی یوسف رضا گیلانی صاحب، یہ تنقید کیا کسی حکومتی منسٹر کی طرف سے آن دا لیڈر آف اپوزیشن آف سینٹ کوئی سینس میک کرتی ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ قریشی صاحب تو ان چند سیاستدانوں میں سے ہیں جو اپنی مفاد کی خاطر جماعتیں بدلتے رہتے ہیں. گیلانی صاحب آن دا ادر ہینڈ، ان کی جو ایک پارٹی کے ساتھ کمٹمنٹ ہے اور وفاداری، اس کو تو کوئی چیلنج ہی نہیں کر سکتا. اور ماضی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ وزیر اعظم تھے تو انہوں نے ایک آئینی نقطے کے اوپر اور اپنی وزارت عظمیٰ کی قربانی دے دی. اس کے بعد ظاہری بات ہے پارٹی میں مشاورت ہوتی ہے، اور اس کے بعد ایک نام سامنے آتا ہے کہ اس کو ہم نے سینٹ میں لے کے جانا ہے اور اس کو ہم نے لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہے وہ منتخب کروانا ہے. تو وہ ہوا. اب کسی دوسرے جماعت کی شخص کو یہ کویسچن نہیں کرنا چاہیے کہ جی ایک دوسری جماعت کے اندر کون اپوزیشن لیڈر بناتا ہے. یہ پارٹی کے انٹرنل معاملات ہیں. آئی ایم شیور قریشی صاحب کی اپنی جو جماعت بدل کے وہ گئے ہیں تحریک انصاف میں، وہاں بہت سارے معاملات ہوتے ہوں گے. اور دیکھیں نا، ہم بھی سوال کر سکتے ہیں کہ جی پارٹی کے اندر بڑے ایم این ایز ہیں لیکن وہ باہر سے لا کے ایڈوائزرز اور اسپیشل اسسٹنٹ لگاتے ہیں کہ پارٹی میں کوئی قابل شخص نہیں ہے. تو سوالات تو ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو فورم ہے سینٹ کو نیشنل اسمبلی کا، یہاں پر عوامی مسائل کے اوپر بات کریں، اس کا حل ڈھونڈیں، نہ کہ ایک دوسرے کے اوپر irrelevant نکتہ چینی کریں یا تنقید کریں، جس سے آپ قوم کا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں. لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں ایک اجلاس بلانے کے لیے. وہاں پر اگر آپ نہیں کریں تو یہ باہر جلسوں میں کر لیں یا باہر پریس کانفرنس. لیکن شرمیلا فاروقی صاحبہ، اب پاکستان پیپلز پارٹی پہ بار بار یہ نکتہ چینی
اپوزیشن کی طرف سے بھی, اپوزیشن کی جماعتوں کی طرف سے بھی اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی کی جا رہی ہے کہ آپ پچ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں. آپ لوگ جو ہیں, آپ لوگوں کا کوئی وہ سمت اپوزیشن والی نہیں ہے, بلکہ آپ کبھی کبھی حکومت کو فائدہ دے دیتے ہیں, کبھی اپوزیشن کو فائدہ دیتے ہیں. This is not a new thing that has been said about Pakistan People's Party. دیکھیے, بولنے کے لیے تو بہت سارے لوگ بہت کچھ بول دیتے ہیں, لیکن ہمارے رہنما آج بھی عدالتوں میں ہیں. خورشید شاہ صاحب 2.5 سال بعد جیل کاٹ کے آئے ہیں, ان کو 2.5 سال بعد ضمانت ملی ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں مقدمات بھگت رہے ہیں. اور پیپلز پارٹی کے اگر معاملات طے ہو چکے ہوتے, جو کہ ظاہری بات ہے یہ بہت بڑا الزام ہے, تو ہم لانگ مارچ نہ کر رہے ہوتے ہیں. اور پیپلز پارٹی کی جو جد و جہد ہے, جو قربانیاں ہیں اس ملک میں جمہوری عمل لانے میں, اس کے کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا, کوئی سوال نہیں کر سکتا. یہ وہ جماعت ہے جنہوں نے اپنے لیڈران کی قربانی دی ہے, کارکنان کی قربانی دی ہے اس ملک کے اندر حقیقی جمہوریت کو لانے کے لیے. سو یہ تمام باتیں دیکھیں کہنے کی حد تک ٹھیک ہیں کہ جی کچھ بھی بیٹھ کے کہہ دیں, یہ تو کچھ بھی بیٹھ کے کہہ سکتے ہیں نا, زبان کو کون روک سکتا ہے, لیکن آن گراؤنڈ ریالٹیز تو بالکل ہی مختلف ہے. اچھا, اب یہ جو لانگ مارچ ہے 27 فروری والی, اس کو بھی پاکستان مسلم لیگ نون پی ڈی ایم کی لانگ مارچ کو سبوتاج کرنے کے بارے میں ایک طریقہ کار کہا جا رہا ہے کہ مہنگائی کی بات کرنی ہے, سارے مل کر کر لیں. وائی ناٹ, وائی بفور دیٹ, وائی ناٹ ود دیم. دیکھیے, پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی کا تعلق نہیں رہا ہے, اور وہ اس وجہ سے نہیں رہا کیونکہ خود پی ایم ایل این اور مولانا صاحب نے وہاں بیٹھ کے جس طریقے سے پیپلز پارٹی کو کہا کہ جب تک استعفے نہیں دیے جائیں گے لانگ مارچ نہیں ہوگی. میں تو حیران ہوں کہ آج بغیر استعفے دیے یہ لانگ مارچ کیسے کر رہے ہیں. اب جب رستے الگ ہو گئے تو ظاہری بات ہے کہ پیپلز پارٹی ایک اپنی بہت بڑی جماعت ہے, اور اس جمہوری عمل کے اندر وہ اپنا کردار تو ادا کرے گی کہ ہم نے لانگ مارچ کرنا ہے نہیں کرنا ہے, یہ ہمارے فیصلے ہیں. یہ اس سے پی ڈی ایم کا یا اس کی لانگ مارچ کا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا, علی گور بلوچ صاحب, تھوڑی دیر پہلے میں نے انٹرو کے اندر شاہ محمود قریشی صاحب کی تقریر سنائی تھی. اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ پہلے بھی پی ایم ایل این کے ساتھ ہاتھ ہوا تھا, اب بھی ہوگا, اور پیشن گوئی کرتا ہوں کہ آگے بھی ہوگا. اینڈ آف کورس سارا کا سارا ملبہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ ہی تھا کہ وہ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں. اور کیسے وہ آئے ایز لیڈر آف اپوزیشن یوسف رضا گیلانی صاحب, اس کے اوپر بھی طنز کر دیا. اب مجھے یہ بتائیں, پاکستان مسلم لیگ نون میں اس بات کا ادراک ہے یا اس بات کو مانا جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپوزیشن سے زیادہ ایک کسی اور قسم کی گیم کھیلنے کی کوشش کر رہی ہے؟ does the opposition also think that except for People's Party? دیکھیں انیکا, ان تمام چیزوں کو جو میں دیکھتا اور سوچتا ہوں وہ مطلب اس طرح سے ہے کہ دیکھیں, ہم تمام وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو الگ الگ الیکشن مینیفیسٹوز رکھتی ہیں. ظاہر ہے ہر پارٹی کا ایک اپنا پولیٹیکل مفاد ہے, اور وہ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں اپنی ذات, مطلب اپنی پارٹی کے بارے میں, ان کی جو بھی اس کی ہو کہ انہوں نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے. لیکن ایک بات ضروری ہے کہ جو پاکستان کی عوام ہے وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی آبزرو کر رہی ہوتی ہے اور اپوزیشن والوں کو بھی کر رہی ہوتی ہے, اور وقت آنے پر اپنا فیصلہ ضرور سناتی ہے جس چیز کا وہ مشاہدہ کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی, میرا مقصد پیپلز پارٹی یا کسی پارٹی کے اوپر تنقید کرنا نہیں ہے, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اگر آج اپوزیشن میں بیٹھ کر, چاہے وہ نون لیگ ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, چاہے کوئی اور پارٹی ہو, اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کی سہولت کار بنے گی تو وہ اپنی وہ اپنی باقی ماندہ روٹس بھی عوام میں جو ہیں وہ ختم کر دے گی, اور اس سے بڑا شاید اس کو سیاسی نقصان نہیں ہوگا. دوسری گزارش سنیں, جو آج شاہ محمود صاحب فرما رہے تھے, میں اس پر ضرور گزارش کروں گا. اصل چیز پر جس پر بات کرنی چاہیے تھی وہ آپ نے پوائنٹ نہیں ڈھونڈا, شاید شرمیلا صاحبہ کے بھی ذہن میں وہ پوائنٹ نہیں گیا. شاہ محمود صاحب اور یوسف رضا گیلانی صاحب, ہمیں یوسف رضا گیلانی صاحب کے ایکٹ پر اعتراض ہو سکتا ہے, ہم حق بجانے میں ان کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس دن حاضر ہوتے کیونکہ خود ممبران کو بلاتے رہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ شاہ محمود قریشی اور یوسف رضا گیلانی ایک ہی شہر سے تعلق رکھتے ہیں, پہلے ایک پارٹی میں تھے. پہلے شاہ محمود قریشی صاحب اپنے جیلس پن کی وجہ سے پیپلز پارٹی چھوڑ کے, میری گزارش سنیں, یہ تو ان کی مقامی سیاست آ گئی نا علی صاحب. آج میں تو یہ پوچھ رہی ہوں کہ آپ بھی پیپلز پارٹی کے بارے میں وہی سوچتے ہیں جو شاہ محمود قریشی صاحب سمجھتے ہیں؟ آج ان کو یوسف رضا گیلانی جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر کی سیٹ پر بیٹھا ہوا ایک آنکھ نہیں باتا, چونکہ ان سے برداشت نہیں ہو پا رہا.
دیکھیں تارڑ صاحب کو بھاتے ہیں، ہم نے ان کو سینیٹر بنایا، ہم نے ووٹ دیے ہیں یوسف رضا تارڑ گیلانی صاحب صاحب کو کو. بھاتے ہیں. ہاں یوسف رضا گیلانی صاحب سے ہمیں کوئی ایدا ان کو اپوزیشن لیڈر، ہمیں ان کی ذات سے تو کوئی گلا نہیں. ایدا اپوزیشن لیڈر ہمارے تفاضات موجود ہیں، اگر وہ کوئی ایسا کریں گے جس طرح سے وہ اپوزیشن لیڈر بنے ہمیں اس پر اعتراض ہے. اگر وہ ہاؤس میں نہیں آئے اور ان پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں تو یقیناً ان کو چاہیے کہ آن دا اپوزیشن کے پلیٹ فارم کے اوپر اپنی باقی اپوزیشن پارٹیز کو اعتماد میں لیں اور اپنی پوزیشن ضرور کلیئر کریں، عوام کے سامنے بھی کریں اور اپوزیشن کے سامنے بھی کریں کہ کیا واقعی کوئی مجبوری تھی اور یا کوئی واقعی وہ باتیں سچی ہیں جو چہ مگوئیاں ہو رہی ہیں. اس پر ان کی اپنی سیاسی ساکھ کو اچھا ان چہ مگوئیوں کو پی ایم ایل این مانتی ہے یا نہیں مانتی؟ بس اتنا بتا دینا جلدی سے. دیکھیں یہ تو نہیں، اگر تو ان کے پاس سالڈ ریزن. ہاں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایجنڈا بھی رات کو 12:30 بجے آیا. میں نے تو بڑا آپ کو کلیئرلی بتا دیا کہ جو عوام دیکھ رہے ہیں، جو پارٹی بھی سہولت کار بنے گی وہ اپنا نقصان خود کرے گی، اس میں کسی کا دوسرا انکار نہیں. چلیں مجھے بریک کی طرف جانے دیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اس کے بعد نیازی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ حکومت جو جس طرف اشارہ کر رہی ہے اس طرف اشارہ کرنا بنتا ہے اور کیوں اس طرف بار بار اشارہ کیا جا رہا ہے، اتنی طنز مذاق کیوں؟ آفٹر اے بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک پہ جانے سے پہلے ہم سینٹ کے معاملات کے اوپر ڈسکشن کر رہے تھے، بالخصوص جو شاہ محمود قریشی صاحب اور یوسف رضا گیلانی صاحب کے بیچ میں جو چپکلش سامنے آئی. ہم لوگوں کو ویسے بھی وفاقی وزراء کافی زیادہ سخت لہجہ استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن نیازی صاحب پیپل لائک یو آر آلسو ان پاکستان تحریک انصاف جو کہ سخت لہجہ استعمال نہیں کرتے ہیں اور اس کے باوجود بھی بڑے لاجیکل طریقے سے اپنی بات کر جاتے ہیں. یہ ایک تاثر پایا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں ٹاپ لیڈرشپ سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ جی آپ سخت الفاظ کا استعمال کریں، اور یہ بات بڑی زبان زد عام ہو گئی ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف میں اس طرح کا رویہ پسند کیا جاتا ہے. کیا یہ بات درست ہے کنسیڈرنگ کہ شاہ محمود قریشی صاحب کا سٹیچر بہت ایک ایسے مقام پر بیٹھے ہیں جو کہ بہت اعلیٰ مقام ہے؟ انیکا، شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ بڑے پولائٹ آدمی ہیں اور لاجیکل بات کرتے ہیں ہمیشہ، اور لاجیکل جواب ہی مطلب پسند کرتے ہیں ہمیشہ. بات تو میرا ذاتی جو نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ کبھی بھی ایسی بات نہیں ہوئی جس سے کہا گیا ہو ہمیں پارٹی کی طرف سے کہ آپ نے کوئی ہارش ورڈز یوز کرنے ہیں. نہیں، ہمیشہ بات جتنا بھی اونچا بولیں گے کریں گے تو اس سے کچھ نہیں ہوتا. بات جب آپ الفاظ کے گورکھ دھندے میں پھنسنے کی بجائے آپ اگر حقائق کے ساتھ کریں گے تو ساری دنیا دیکھتی ہے آپ کا پروگرام جو ہوگا اگر وہ حقائق پہ مبنی ہوگا، ریئلسٹک ہوگا اور ریئلسٹک اپروچ کا مالک پروگرام ہوگا، اس میں جو پوائنٹ آف ویو ہوگا چاہے میرے اپوزیشن کا ہوگا یا میرا ہوگا، یقیناً پسند وہی کیا جائے گا جو حقائق اور کے قریب ترین ہوگا یا حقائق پہ مشتمل ہوگا. تو میرا تو یہی خیال ہے کہ صاحب نے انہوں نے ایک محسوس کیا ہے پولیٹیکل اپنے وزڈم کے ساتھ، تو میں بھی آپ کو وہ سخت لگے، لیکن بعض چیزیں سیاست میں کرنی بھی پڑتی ہیں، بعض نہیں بھی کرنی پڑتی، تو ان کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے اور انہوں نے بیان کیا ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. شرمیلا فاروقی صاحبہ، کلوزنگ ریمارکس. 27 فروری کو کیا ہونے جا رہا ہے؟ کوئکلی. لانگ مارچ ہونے جا رہی ہے. اینڈ واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ آؤٹ آف دیٹ؟ گول کیا ہے اس کا؟ حکومت تو نہیں گرے گی؟ دیکھیے گول یہی ہے کہ ہم نے اس عوام کو اس سلیکٹڈ اور نااہل حکومت سے چھٹکارا دلانا ہے. دیکھیے یہ آپ کا اور کچھ لوگوں کا سوچنا ہوگا کچھ نہیں ہوتا، حکومت نہیں جاتی. بہت کچھ ہو جاتا ہے جب ہونے والا ہوتا ہے، تو بہت کچھ ہو جاتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ عوام منتظر ہیں کہ کیسے، کب اور کتنی جلدی اس نااہل حکومت سے ان کو چھٹکارا ملے. علی گوہر صاحب، 23 مارچ کو کیا ہونے جا رہا ہے؟ گول گورنمنٹ کو گرانا ہے یا پھر بس ایک سیاسی اکھاڑا کھڑا کرنا ہے؟ دیکھیں انیکا، وہ تو یہ تو باتیں چلتی رہتی ہیں کہ حکومت جا رہی ہے نہیں جا رہی، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں
کہ پاکستان کے عوام اس بات کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کہ پاکستان میں جن دروازوں کے ذریعے، جن چور دروازوں کے ذریعے پارٹیاں توڑی اور بنائی جاتی ہیں، وفاداریاں تبدیل کی جاتی ہیں، کٹ پتلی حکومتیں قائم کی جاتی ہیں، اب لائن کے ایک طرف پاکستان کے عوام کھڑے ہیں، دوسری طرف وہ لوگ کھڑے ہیں جو پارٹیاں توڑتے اور بناتے ہیں، اور پاکستان کے عوام یہ ٹوپی ڈرامہ بند کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ہر لیول تک جائیں گے، یہ ایک تحریک کا نام ہے، اور یہ تحریک جو شروع ہو چکی ہے یہ اس وقت تک تھمے گی نہیں جب تک یہ اپنے منطقی انجام کو نہیں پہنچے گی۔ علی گور صاحب بہت شکریہ، شرمیلا فاروقی صاحبہ بہت شکریہ، امجد علی نیازی صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ It was a pleasure having you۔ انیکا نثار کو اجازت دیجیے آج کے پروگرام سے۔ پاکستان کی سیاست کی ہلچل کسی منطقی انجام تک پہنچ سکے گی یا نہیں پہنچ سکے گی، بڑے عرصے سے پاکستانی عوام انتظار کر رہے ہیں، اب تک تو کچھ ایسا نظر نہیں آتا۔ لیٹس سی یہ لانگ مارچز کدھر کس ڈگر ان کا اونٹ بیٹھتا ہے۔ See you in the next show tomorrow انشاءاللہ۔ اللہ حافظ و ناصر۔